उसने बात करने से इनकार कर दिया इला। वो मुझसे बात नहीं करना चाहता। माई की आवाज भर आई हुई थी। किचन में काम करती इला ने पलटकर उसे देखा। किसकी बात कर रही हो माही? किसने इनकार किया है? वो पूछ रही थी। हर शाम ने। माही के लिए। माही के लब भर भर आए। ओहो, तो इसमें रोने वाली क्या बात है पागल? ईला ने उसकी नम आंखों की तरफ देखते हुए पूछा। जिस शख्स के लिए मैं इतना ख्वार हुई, वो मेरी बात सुनने तक के लिए तैयार नहीं। मैं उसे अपनी बदनसीबी समझूं? यह उसकी बदनसीबी है माही जो उसने तुम्हें नहीं समझा। ईला ने उसकी बात काटी। चलो मेरे साथ और रिलैक्स हो जाओ। ईला उसका हाथ पकड़ते हुए उसे ड्राइंग रूम में लाई और उसे सोफे पर बिठाया था। माही ने आंखों में आई नमी को जबरदस्ती मुस्कुराते हुए साफ किया। तुम तो कहती हो ना कि वो सैयद खानदान से है, एक आला खानदान से, जिसका ताल्लुक, जिसका वकार बहुत ज्यादा है। तो सोचो अगर वो फौरन ही तुम्हारी बात मान लेता और तुमसे फ्लर्ट शुरू कर देता तो तुम्हें कैसा लगता? वो माही के घुटनों के पास बैठी पूछ रही थी। माही ने चौंक कर उसे देखा। बोलो, अच्छा लगता तुम्हें? इला ने दोबारा पूछा। नहीं। माही ने नफी में सर हिलाया। तुम इस्माइल खुश हो जाएं। आपका दिल किसी सतही मर्द पर नहीं आया जो औरत देखकर ही मर जाता है, बल्कि शुक्र करो कि तुम्हारी पसंद आम नहीं है। ईला ने उसका गाल थपथपाते हुए कहा तो माही एकदम मुस्कुरा दी। ईला की बातों ने उसे फिर से जिंदा दिल कर दिया था। एक नई उम्मीद की सहर उसके अंदर जाग गई थी। वाकई उसने इस पहलू पर तो सोचा ही नहीं था। अब मैं कॉफी बना लूं? ईला ने सवाल किया। मेरे लिए भी, माही मुस्कुरा दी। और ईला ने देखा कि उसके मुस्कुराने पर जैसे सारे रंग फिजा में भर गए थे। एक मस्बत उम्मीद इंसान को ऐसे ही ताजा दम कर देती है। वो स्टाफ रूम में बैठी टेस्ट चेक कर रही थी जब उसके मोबाइल पर बेल हुई थी। हानम ने मसरूफ से अंदाज में कॉल पिक की थी। हेलो, मिस उम्मे हानम? उसके हेलो के जवाब में पूछा गया। जी बोल रही हूँ, आप कौन? मैं हशाम जबील बात कर रहा हूँ। कल आपने रोहान जबील के सिलसिले में कॉल की थी और मिलने का कहा था। मैं इस वक्त कॉलेज के बाहर खड़ा हूँ, क्या आप इस वक्त मिल सकती हैं? भारी मर्दाना आवाज में पूछा गया था, अलबत्ता लहजे में शाइस्तगी थी। रूम में मैं आपको मिल लूंगी। पीटीएम? जी जी, आप अंदर आ जाएं। वो टेस्ट उठाते हुए पीटीएम रूम की तरफ बढ़ गई थी, जबकि दूसरी तरफ से फोन बंद कर दिया गया था। तकरीबन 5 मिनट बाद कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। यस, वो बिना दरवाजे की तरफ देखे बोली थी। वो आज ही सारे टेस्ट चेक करना चाहती थी। एक्सक्यूज मी? मर्दाना आवाज पर हानम ने सर उठाकर देखा था। अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ मिस हानम से मिलने आया हूँ, क्या आप उन्हें बुला सकती हैं? वो सवालिया अंदाज में पूछ रहा था। सामने बैठी लड़की उसे कोई स्टूडेंट ही लगी थी। जी मैं ही हूँ उम्मे हानम, आप बैठ जाएं प्लीज। हानम ने उसे मेज की दूसरी जानिब रखी कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। इतनी छोटी सी टीचर? वो हैरान हुआ। क्या वाकई आप यहाँ टीचर हैं? वो ना चाहते हुए भी पूछ चुका था। जी। वो हल्का सा मुस्कुराए तो हशाम अपनी हैरानगी पर काबू पाते हुए सामने रखी कुर्सी पर बराजमान हो चुका था। आप रोहान जबील के क्या लगते हैं? हानम ने टेस्ट एक तरफ रखते हुए पूछा, क्योंकि सामने बैठा इंसान बाप तो कहीं से नहीं लग रहा था। मैं हशाम बिन जबील हूँ, रोहान का बड़ा भाई। उसने कजन कहना जरूरी नहीं समझा था। अब आप बताएं, किस सिलसिले में मुझे यहाँ बुलाया गया है और क्या किया है रोहान ने? दीवार में बनी ग्लास विंडो से धूप की शुआएं छन कर अंदर आ रही थी और इन दोनों के दरमियान रखी मेज पर चमक रही थी। दरअसल मुझे आपसे ये कहना था कि रोहान जबील थोड़ा अजीब है। क्या उसके साथ कोई नफ्सियाती मसला है? मेरा मतलब, हाँ, वो थोड़ा नहीं बहुत अजीब है। हशाम ने उसकी बात की तस्दीक की। है ना? मुझे पहले दिन ही शक हो गया था। वो क्लास में देर से आता है, ज्यादा गैर हाजिर रहता है और बहुत ही ज्यादा बदतमीजी करता है। हशाम ने उसकी बात काटी। जी बिल्कुल। हानम के मुंह के जाविया बिगड़ा। एक भी टेस्ट नहीं देता वो, और उल्टे सीधे सवाल करता है ना? वो एक बार उसकी बात पूरी कर चुका था। हानम की आंखों में हैरानी उभरी। आपको तो सब पता है। जाहिर सी बात है मिस उम्मे हानम, वो मेरा भाई है, 20 साल साथ रहा है। क्या मुझे नहीं पता होगा? वो न जाने क्यों इतना बोल रहा था। 20 साल?
آج کل بچے 17 سال کی عمر میں انٹر کر رہے ہیں اور وہ 20 سال کا ہو کر بھی انٹر میں ہی گھوم رہا تھا۔ خانم نے اپنی طرف سے بڑی بات کی تھی اور حشام جبیل نے مشکل سے اپنا کہکا ضبط کیا تھا۔ لگتا ہے آپ کو کسی نے بھی کچھ نہیں بتایا اور آپ روحان جبیل کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ جی، میں سمجھی نہیں۔ خانم کو واقعی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ BBA کر رہا ہے، آخری سیمسٹر فریز کر کے وہ دماغ کے الٹ جانے پر FSC کرنے آیا ہے۔ کیا؟ حیرت سے اس کی آنکھیں پھیلیں۔ حشام کو ان بڑی بڑی گرے رنگ کی آنکھوں میں پھیلی حیرانگی اچھی لگی تھی۔ جی، پہلے اس نے کیمسٹری نہیں پڑھی تھی، ویسے تو اسے ضرورت نہیں ہے، وہ خود بھی کتاب پڑھتا تو سمجھ جاتا، لیکن نہ جانے کیوں وہ یہاں آ گیا۔ وہ جو کرتا ہے ہمیں اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آتی، لیکن وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ کیونکہ وہ ایک سلفائڈ ہے۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ سلفائڈ کسے کہتے ہیں؟ وہ میز پر تھوڑا جھک کر رازدانہ انداز میں پوچھ رہا تھا۔ شاہ جبیل خاندان پچھلے کئی سالوں سے ملتان میں آباد تھا۔ سید خاندان ہونے کے ناطے پورے علاقے میں انہیں عزت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ جبیل خاندان کے آباء و اجداد نے لوگوں کے مسائل کو روحانی طریقے سے سلجھایا تھا۔ دور دور سے لوگ دعاؤں کے لیے وہاں تشریف لاتے تھے، اور اسی طرح ان کا سیاست میں بھی بڑا نام تھا۔ لوگ ان سے عقیدت رکھتے تھے۔ سید جبیل کے 2 بیٹے تھے، بڑا ضیاء جبیل اور ان سے چھوٹا حیدر جبیل۔ دونوں بھائیوں کی شادی کم عمری میں ہی ایک ساتھ کر دی گئی تھی۔ ضیاء جبیل کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا حشام بن جبیل جبکہ بیٹی مدیحہ جبیل، اور اس کی بیوی ختیجہ جبیل نہایت شریف اور عبادت گزار خاتون تھی، جو اب بی جان کے رتبے پر فائز تھیں۔ جبکہ حیدر جبیل کے گھر شادی کے 8 سال بعد بڑی منتوں، مرادوں، وظیفوں اور دعاؤں کی قبولیت کے بعد وہ پیدا ہوا تھا جس کا نام عائشہ جبیل، حیدر جبیل کی بیوی نے روحان جبیل رکھا تھا۔ عائشہ جبیل کو اپنے بیٹے سے بہت محبت تھی، صرف اسے ہی نہیں بلکہ پوری سید حویلی میں موجود لوگوں کو، جن میں ملازمین بھی شامل تھے، روحان جبیل سے بہت عزیز تھا۔ لیکن جب وہ پیدا ہوا تو رویا نہیں تھا۔ 4 سال تک وہ بول نہیں پایا تھا۔ جبیل خاندان نے بہت علاج کرایا تھا اس کا، لیکن ڈاکٹروں نے کہا تھا وہ پیدائشی نقص لے کر پیدا ہوا ہے، کبھی نہیں بول پائے گا۔ وہ ہر چیز کو بہت گہری نظر سے مشاہدہ کرتا تھا۔ اسے غصہ بہت آتا تھا۔ شدت جذبات سے اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو جاتی تھی۔ صرف ایک شخص جو اسے سب سے عزیز تھا وہ تھا حشام بن جبیل۔ پورے 4 سال بعد معجزہ ہوا تھا۔ وہ پہلی بار کچھ بولا تھا، پہلی بار اس نے کسی کو پکارا تھا۔ اس نے نہ ماں کہا تھا اور نہ باپ۔ اس نے پہلا لفظ جو اپنی زبان سے ادا کیا تھا وہ تھا حشام۔ وہ بہت صاف بول رہا تھا، کوئی لکناہٹ نہیں تھی اس کی آواز میں۔ سید حویلی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ صدقے کے بکرے اس کے سر پہ سے وارے گئے تھے۔ بس یہ اس کی آخری خوشی تھی جو سید حویلی میں منائی گئی تھی۔ اس کے بعد روحان کی حرکتوں نے سب کو مصیبت میں ڈال دیا تھا۔ سلفائٹ؟ وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ جی، سلفائٹ پڑھا ہوگا نا آپ نے؟ حشام نے پوچھا۔ جی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولے۔ جی تو بس آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ جانا چاہیے، اور اس کے رویے کی وجہ سے میں آپ سے معذرت کرتا ہوں۔ نہ جانے کیوں حشام کو ایک اپنائیت کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے بہت شائستہ انداز میں اس سے بات کر رہا تھا۔ جیسا روحان نے کہا تھا کہ وہ بہت نکچڑی، مغرور اور بے وقوف لڑکی ہے، حشام کو وہ ویسے نہیں لگی تھی، بلکہ اس سے وہ بہت سمجھدار اور معصوم لگ رہی تھی۔ دھوپ کی شعاؤں کا رخ میز سے خانم کی طرف پلٹا تھا۔ وہ کچھ کہنے لگا تھا جب ایک دم خاموش ہو گیا تھا۔ خانم نے کچھ دیکھنے کے لیے چہرے کا رخ کھڑکی کی طرف کیا تھا اور شعاؤں نے اس کے چہرے کو چھوا تھا۔ اس کی تھوڑی سی عجیب سی روشنی پھوٹی تھی، جیسے کوئی ہیرا چمکتا ہو۔ حشام کی آنکھیں ایک دم چندیا سی گئی تھی۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا تھا، وہ روشنی کہاں سے آئی۔ آپ کو معذرت کرنے کی ضرورت نہیں مسٹر جبیل، میں کوشش کروں گی کہ آج کے بعد اسے نظر انداز کر سکوں۔ وہ پیشہ ورانہ انداز میں مسکرائی تھی، جبکہ حشام بن جبیل تو جیسے گنگ ہو گیا تھا۔
ٹھیک ہے، اب میری کلاس کا وقت ہے. بہت بہت شکریہ، آپ میرے بلانے پر آئے اور میری نقطہ نظر کو سمجھا. وہ جیسے ہوش میں آیا تھا. ٹھیک ہے، آئندہ کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں. میری بھی فلائٹ ہے رات کو، مجھے بھی جلدی جانا ہے. وہ ایک دم کھڑا ہوا تھا جبکہ حانم نے صرف سر ہلایا تھا. خدا حافظ. وہ زبردستی مسکرایا تھا اور پھر دروازے کی طرف بڑھ گیا. دروازے پر پہنچ کر وہ رکا تھا. جانے کیوں پلٹ کر اسے دیکھا تھا. جو سفید دوپٹہ لیے روشنی میں بیٹھی اسے حیران کر رہی تھی. کوئی چیز پھر چمکی تھی اس کے چہرے پر. وہ عجب کشمکش کا شکار ہوا تھا. حانم نے جیسے ہی اس کی طرف دیکھا تھا وہ فوراً پلٹ گیا تھا. یہ چمک بہت سو کو آباد کرے گی اور بہت سو کو برباد. دور کہیں فقیر کے کہے گئے الفاظ گونجے تھے. ماہی روزانہ اس کی پروفائل چیک کرتی تھی. حشام جبیل ٹریولنگ فرام پاکستان ٹو پیرس. وہ اس کا اسٹیٹس دیکھ کر اپنی چیخ نہیں روک پائی تھی. کیا ہوا ماہی، تم ٹھیک ہو؟ ایلا کی آواز آئی. ہاں میں ٹھیک ہوں. اسے یقین نہیں آ رہا کہ وہ پیرس آ رہا تھا. ماہی کا دل کر رہا تھا وہ خوشی سے ڈانس کرے. وہ آ رہا تھا. فاصلہ کم ہو رہا تھا. وہ اس کے دل کی دھڑکن بن رہی تھی. ایلا، ایلا وہ آ رہا ہے، وہ واپس آ رہا ہے. وہ چلاتی ہوئی کمرے سے باہر بھاگی تھی. لیکن پتہ نہیں تقدیر نے ملن لکھا تھا بھی یا نہیں، اور وہ کہیں سے پڑھی یہ لائنز دہرانے لگی. سنو، قصہ سناتا ہوں. تمہیں ایک سچ بتاتا ہوں. محبت کب ہوئی مجھ کو؟ تمہیں آغاز چاہت میں میری غلطی بتاتا ہوں. میں ٹوٹا دل لیے ایک دن، حدیں سب بھول کے ایک دن، اچانک ایک اجنبی چہرہ نظر کے سامنے گزرا. میری آنکھوں کے رستے وہ میرے اندر کہیں اترا. میں کیسے جان لیتا کہ وہ میری جان لے لے گا، مجھے اس راہ پہ چلنے پہ پھر مجبور کر دے گا. وہ رستہ میرے وجود کو غموں سے مالا مال کر دے گا. میں اس میں گم ہو کر پھر سبھی کو بھول بیٹھا تھا. سگے سب اپنے رشتوں کو میں بیکار سمجھتا تھا. کہیں پہ چھوڑ آیا تھا میں اپنا آپ، سبھی اپنے. پھر کچھ اس طرح پلٹا وہ، مجھے وہ پل نہ بھولے گا جہاں پر جان نکلی تھی، محبت ٹوٹ کے بکھری تھی. وہ رستے کھو گئے جیسے، دن خوشیوں کے سارے سبھی سب کھو گئے جیسے. بتلایا زندگی کیا ہے، میری تکمیل کی اس نے. محبت سکھا کے وہ سمجھانے لگی مجھ کو، یہ غلطی مت کبھی کرنا، محبت درد ہے دل کا، تو پگلے تم نہیں کرنا. کاش اس کو بتلا آئے کوئی، محبت کے سبھی چہرے، خوشی کے غم کے سب لمحے اسی کے نام پہ کر کے. یہ غلطی کر چکا ہوں میں، نکلنا اب نہیں ممکن. محبت کر چکا ہوں میں، کب کا مر چکا ہوں میں. وہ کلاس لینے کے بعد گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی. آج اس کا اکیڈمی میں ٹیسٹ تھا. وہ جلد از جلد وہاں پہنچنا چاہتی تھی جب اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی. مس ام حانم. وہ رکی تھی. جی. وہ پلٹی. سامنے پرنسپل کے آفس کے باہر بیٹھنے والا چپڑاسی تھا. آپ کو میڈم نے اپنے آفس میں بلایا ہے. وہ اسے پیغام دے کر جا چکا تھا جبکہ حانم کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی. ان 20 دنوں میں یہ پہلا موقع تھا جب اسے آفس میں بلوایا گیا تھا. اللہ خیر کرے. وہ مرے مرے قدموں سے آفس کی طرف بڑھی تھی. آپ نے کس سے پوچھ کر مسٹر جبیل کو یہاں بلایا تھا، وہ بھی کمپلین کرنے کے لیے؟ پرنسپل صاحبہ کے لہجے میں سختی تھی. وہ تو دھک سے رہ گئی. جی وہ کلاس میں مسٹر روحان. تو آپ مجھے بتائیں مس ام حانم، کیا آپ کو اتنا نہیں پتا کہ گھر کال کرنے سے پہلے کسی ادارے کے سربراہ سے ڈسکس کیا جاتا ہے؟ میڈم نے اس کی بات کاٹی. شاید آپ انہیں جانتی نہیں ہیں کہ آپ نے سید جبیل کو یہاں بلوایا تھا. آپ کو ان کے خاندان کا اندازہ نہیں ہے شاید. وہ بے بسی سے انگلیاں مروڑ رہی تھی. حلق میں جیسے آنسوؤں کا گولا اٹک گیا تھا.
اسے واقعی آرجے کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا۔ کالج میں میل صاف ہونے کی وجہ سے وہ اپنا فارغ وقت لیڈیز روم میں گزارتی تھی۔ اس کی کسی ٹیچر کے ساتھ بھی اتنی دوستی نہیں تھی کہ وہ اپنی مس کو لے کر کسی سے ڈسکس کرتی۔ وہ اسٹاف روم میں کم جاتی تھی، اگر وہ جاتی تو شاید اسے آرجے کا پتہ ہوتا۔ آئندہ یہ غلطی نہ ہو مس ام خانم، مسٹر جبیل کے کہنے پر میں آپ کو معاف کر رہی ہوں، اب جائیں اور اپنا کام بہتر بنائیں۔ وہ خاموشی سے اٹھی تھی۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ اسے پہلے میڈم سے بات کرنی چاہیے تھی، لیکن ایک عورت اپنی عزت نفس پر سمجھوتا نہیں کرتی۔ روحان نے پوری کلاس کے سامنے دوبارہ اس سے بے عزت کیا تھا۔ جب اسے کچھ سمجھ نہ آیا تو اس نے اس کے گھر فون کر دیا تھا۔ وہ شخص اس کے آنسوؤں کا سبب بنتا جا رہا تھا۔ وہ بنے مرے قدموں سے گیٹ سے باہر نکل آئی تھی۔ اسے اب اندازہ ہو رہا تھا کہ پرائیویٹ اداروں میں ملازمت کرنا اتنا بھی آسان نہیں۔ وہاں جانے سے پہلے انسان کو اپنی عزت نفس خود ختم کر دینی چاہیے۔ آرجے آج پھر نہیں آیا تھا اور اسے یقین تھا اتنی آسانی سے وہ اسے معاف نہیں کرنے والا تھا۔ رقص الفاظ کر رہے ہیں یہ میرے آنسو، مدار یار میں ہوں یا مقام عشق میں۔ وہ شخص اس کے آنسوؤں کا سبب بنتا جا رہا تھا۔ وہ مرے مرے قدموں سے گیٹ سے باہر نکل آئی۔ اسے اب اندازہ ہو رہا تھا کہ پرائیویٹ اداروں میں ملازمت کرنا اتنا بھی آسان نہیں۔ جانے کیوں اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، یہ ملازمت کر کے یا پھر روحان جبیل کے سلسلے میں حشام جبیل سے مل کر۔ جو پرنسپل نے اس سے کہا وہ غلط نہیں تھا، وہ واقعی اس کی غلطی تھی، لیکن وہ کیا کرتی؟ وہ روحان جبیل اس کے گلے کی ہڈی بن گیا تھا۔ کلاس میں نہیں آتا تو سکون ہوتا تھا، اور جب آ جاتا تو دماغ خراب کر دیتا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے رکشا روکا اور پھر چادر کو اچھے طریقے سے لپیٹتے ہوئے وہ اندر بیٹھ گئی۔ اسے مضبوط بننا تھا، لیکن کیا سچ میں روحان جبیل کے ہوتے ہوئے وہ وہاں رہ سکتی تھی؟ یہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ دیکھو تم آج کے بعد مس ام خانم کو تنگ نہیں کرو گے، ایئرپورٹ کے باہر کھڑے حشام نے روحان سے کہا۔ اگر کیا تو؟ وہ گاڑی کی چابی کو انگلی پر گھماتے ہوئے بولا تھا۔ چنگم چماتے وہ ہمیشہ کی طرح بے نیاز نظر آ رہا تھا۔ دیکھو آرجے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ دیکھو شامو کاکا، تم جاتے وقت اپنا موڈ خراب مت کرو، یہ میری زندگی ہے اور اس خانم کو میں خود دیکھ لوں گا۔ وہ حشام کی بات کاٹ چکا تھا، چہرے پر بیزاری سی پھیلی تھی۔ شرم کرو یار، وہ ٹیچر ہے تمہاری۔ اور حشام کی بات پر اس کا کہکا بلند ہوا تھا۔ ویسے نا بڑا دلچسپ معاملہ ہے، ایک تو وہ ہے مجھ سے چھوٹی اور اوپر سے اسے آتا کچھ نہیں، اسے ذلیل کرنے کا مزہ الگ ہے۔ وہ اپنی تمام تر خباثت کے ساتھ ایک آنت دباتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ایئرپورٹ پہ لوگوں کا ہجوم تھا، لوگ آ جا رہے تھے۔ حشام کا جانے کو دل نہیں کر رہا تھا اس بار، جانے کیا چیز اسے روک رہی تھی؟ وہ کچھ بھی کر لیتا مگر آرجے کو کبھی نہیں سمجھا سکتا تھا۔ کیا تم ہمیشہ ایسے ہی رہو گے؟ عجیب سے لہجے میں سوال کیا گیا تھا۔ کیسا شامو کاکا؟ روحان ہنسا۔ اتنے بیزار، اتنے گمراہ، اتنے… آرجے کبھی نہیں بدلنے والا۔ مجھے برومائڈز بن کر جینے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ دنیا ختم بھی ہو جائے نا آرجے، تم آرجے کو ایسا ہی پاؤ گے۔ وہ پر اعتماد لہجے میں کہہ رہا تھا، آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ اوکے، اپنا خیال رکھنا۔ حشام نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ اوکے شامو کاکا، اب اتنے جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سب پتا ہے، وہاں جا کر تمہیں کچھ یاد نہیں رہتا۔ وہ شرارت سے کہہ رہا تھا۔ بکواس بند کرو، حشام نے اسے ڈپٹا، اور پھر وہ ہزاروں دعائیں آرجے کے نام کر کے جا چکا تھا۔ وہ جانتا تھا آرجے کبھی محسوس نہیں ہونے دے گا کہ وہ بھی اسے یاد کرتا ہے، اس لیے اس نے پوچھنا کہنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ نیند نہ آنے کی وجہ سے وہ بیزار سے انٹرنیٹ پر ٹائم گزارنے کی کوشش کر رہا تھا، جب اچانک وہ چونکا۔ اس کی شخصیت سے متعلق خصوصیات، اس کی پسند کی چیزیں اس کے سامنے آ رہی تھی، حالانکہ اس نے ایک بار بھی اپنی شخصیت سے متعلق کوئی چیز سرچ نہیں کی تھی۔ لیپ ٹاپ پر حرکت کرتی انگلیاں رکی تھی، پل کے 1000ویں حصے میں چیزوں کو اسکین کرنے والی آنکھوں کی پتلیاں سکڑی۔ ہونٹوں کو بھیج کر اس نے ایک بار پھر اپنے سامنے اسکرین کو اوپر نیچے کیا، اس کی پسند کی ہر چیز اس کے سامنے کی۔ ڈیم اٹ،
اس نے لیپ ٹاپ کو پٹکنے والے انداز میں بند کیا تھا۔ اس پر نظر رکھی جا رہی تھی، لیکن کون ایسا کر سکتا تھا؟ آج پھر وہ اس لاوس بہتے دریا کے کنارے کھڑی تھی۔ پیاس سے اس کا برا حال تھا، اس کا پور پور جیسے جل رہا تھا، اور پھر کسی نے اسے دھکا دیا تھا۔ لیکن آگ سے جلتے دریا میں گرنے سے پہلے اسے دھکا دینے والا شخص نظر آیا تھا۔ سیاہ رنگ کی ہڈی میں اس کا چہرہ چھپا تھا۔ سیاہ رنگ کی ہڈی میں اس کا چہرہ چھپا تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ آگ کا دریا اسے نکلتا اس کی آنکھ کھل گئی۔ جانے کتنی مشکل سے اس نے اپنی چیخ روکی تھی۔ ڈر، خوف کی وجہ سے اس کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی تھی۔ سردی میں بھی پسینہ اس کے چہرے پر چمک رہا تھا۔ آج تو وہ نماز پڑھ کر بھی سوئی تھی، نہ جانے کیوں پھر وہ آگ سے جلا رہی تھی۔ اور وہ کون تھا جو اسے دھکے دیتا ہے؟ وہ بستر سے نیچے اترنے کے بعد دروازے کی طرف بڑھی۔ ہاں نہیں، دروازہ کھلنے کی آواز سے اماں کی آنکھ کھل گئی تھی۔ جی امی، وہ خود پر قابو پاتے ہوئے بولی۔ سوئی نہیں تم ابھی تک؟ سوئی تھی اماں، بس ابھی اٹھی ہوں پانی پینے کے لیے، گلا خشک ہو رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ پھر سے کروٹ بدل کر لیٹ گئی تھی، جبکہ خانم باہر نکل آئی تھی۔ ساتھ والے کمرے میں محمد جواز سوئے ہوئے تھے۔ آدھی رات تک ٹی وی دیکھنے کے بعد وہ اپنی مرضی سے سوئے تھے۔ صحن میں بلا کی دھند اور ٹھنڈ میں بھی اسے اپنا جسم سلگتا محسوس ہو رہا تھا۔ کتنی مشکل سے اس نے پہلا خواب ذہن سے نکالا تھا، اور آج پھر وہی۔ وہ پریشان ہوئی تھی۔ اللہ پاک خیر کرے۔ وہ دعا مانگنے کے بعد برآمدے میں کچن میں چلی آئی تھی۔ پیاس کی وجہ سے اس کا گلا خشک ہوا پڑا تھا۔ دعا مانگنے کا حق ہر انسان کے پاس ہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ ہونی کو کون ٹال سکتا ہے، کہ وہ لڑکا کام کرے گا۔ اس کے تمہیں کیا لگتا ہے؟ کمرے میں اندھیرا پھیلا تھا۔ دیوار پر سیاہ رنگ کے پینٹ نے کمرے کو ایک پر اسرار ماحول کا حصہ بنا دیا تھا۔ کمرے کے چاروں کونے میں عجیب طرح کے کمپیوٹر سسٹم رکھے نظر آئے۔ تکونی میز کے گرد رکھی 3 کرسیوں پر 3 لوگ بیٹھے تھے۔ 100% کام کرے گا باس، ایک نسوانی آواز ابھری۔ اس کے چہرے پر بھی ماسک تھا۔ وہ سیاہ رنگ کے یونیفارم میں اس کا سارا جسم چھپا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ لوگ ایک دوسرے سے اپنا چہرہ بھی چھپا رہے ہوں۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ لڑکا ہمارے لیے بہتر ثابت ہوگا، کیونکہ کسی بھی مسلمان پر بھروسہ کرنا ہمارے لیے مشکل کا باعث ہوگا۔ دوسرے لڑکے نے اپنا نقطۂ نظر بیان کیا۔ میں نے اس کے متعلق ساری معلومات حاصل کر لی ہیں باس۔ ہم اسے ایک اچھے ہتھیار کے طور پر بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ لڑکی اپنی بات پر قائم تھی۔ کچھ دن اور مشاہدہ کرو، جیسے ہی یقین ہو کہ وہ ایک اچھا ہتھیار بن سکتا ہے پھر بتانا۔ وہ آدمی شاید ان کا باس تھا، جو اپنی بات مکمل ہونے کے بعد اٹھا اور ایک دیوار کی طرف بڑھ گیا۔ دیوار کے سامنے پہنچنے پر ایک دروازہ کھلا اور وہ کہیں اندر غائب ہو گیا۔ آج وہ پکا ارادہ کر کے آئی تھی کہ کچھ بھی ہو اس نے روحان جبیل کو مکمل نظر انداز کرنا ہے، اور جتنا ہو سکے اس سے احتیاط کرنی ہے۔ 9 بجے وہ کالج پہنچ جاتی تھی۔ اسے صرف 2 لیکچر لینے ہوتے تھے، دونوں ایک ہی کلاس کے، ایک کیمسٹری تھیوری کا اور ایک پریکٹیکل کا۔ باقی وقت اسے بیٹھ کر گزارنا پڑتا تھا۔ نہ وہ دیر سے آ سکتی تھی اور نہ پہلے جا سکتی تھی۔ یہ کالج کے قوانین کے خلاف تھا۔ لیکن پہلا لیکچر 10 بجے شروع ہوتا تھا اور دوسرا 12:30 بجے۔ لیکچر اچھی طرح تیار کرنے پر وہ کلاس میں داخل ہوئی تھی۔ رشنا پرنسپل کی بیٹی اور آر جے کی فرینڈ ایک دن آنے کے بعد دوبارہ نظر نہیں آئی تھی۔ البتہ روحان جبیل وقتاً فوقتاً اپنی شکل دکھاتا رہتا تھا۔ وہ کلاس میں نہیں تھا۔ خانم نے سکھ کا سانس لیا۔ اس نے پراعتماد طریقے سے لیکچر دیا تھا، اسٹوڈنٹس کے سوالات کے جوابات بھی دے چکی تھی۔ میم، کیا ہم دوسرے لیکچر میں پڑھائی کے علاوہ کسی موضوع پر بات کر سکتے ہیں؟ یہ حفصہ تھی، جو بہت ہی اچھی اور باادب بچی تھی۔ کیوں نہیں؟ مجھے اچھا لگتا ہے ہر طرح کے موضوع پر بات کرنا۔ خانم خوش دلی سے مسکرائی تھی، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ طوفان دوسرے لیکچر میں موجود ہوگا۔ کیسے ہو حشام بیٹا؟ خیریت سے پہنچ گئے تھے نا تم؟ بی جان نے اسے فون کیا تھا۔ جی بی جان، اللہ کا شکر ہے خیریت سے پہنچ گیا تھا۔ آپ سنائیں، کیسی ہیں اور حویلی میں سب خیریت ہے نا؟ سب خیریت سے ہے۔ روحان کیسا تھا؟ بی جان کو اس کی فکر زیادہ تھی۔ وہ پیرس فون کر کے حشام
یہ پوچھ رہی تھی کہ وہ کیسا ہے، کیونکہ اس کا زیادہ علم حشام کو ہوتا تھا۔ جی بی بی جان، وہ ٹھیک ہے، وہ ویسا ہی ہے جیسا ہونا چاہیے، حشام نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ کیا کر رہے ہو تم؟ کھانا کھا لیا تم نے؟ جی بی جان، کچھ دیر پہلے یونیورسٹی سے آیا تھا، پھر کھانا کھایا، گھر میں ہی عصر کی نماز پڑھی، ابھی آپ کو فون کرنے والا تھا لیکن پہلے آپ کا آ گیا۔ ماشاء اللہ میرا بچہ، اللہ تمہیں سلامت رکھے اور سیدوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ بی جان نے بیٹھے بیٹھے اسے ڈھیروں دعائیں ڈالی تھی۔ کچھ دیر مزید بات کرنے کے بعد بی جان نے فون بند کیا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا بستر پر لیٹا تھا۔ باہر طرف باری نے پورے پیرس کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی تھی جب اس کی کانوں سے آواز ٹکرائی۔ وہ لیکچر پر بالکل دھیان نہیں دیتا۔ ایک تیز روشنی کی چمک اس کی تھوڑی سی ابھری اور پل میں مدھم ہوئی تھی۔ حشام نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تھی۔ ام حانم کا چہرہ اس کی نگاہوں میں گھوم گیا تھا۔ وہ الجھا ہوا تھا۔ شاید اسے پوچھنا چاہیے تھا کہ اس کی چن پر وہ موتی جیسا کیا ہے جو ایک چمکتا ہے اور پھر مدھم ہو جاتا ہے۔ اف، حشام بن جبیل، کس بات کو لے کر سوچ میں پڑ گئے ہو تم؟ سو جاؤ سکون سے۔ اس نے خود کو ڈپٹا تھا اور پھر آنکھیں موند لی تھی۔ لیکچر لینے کے بعد وہ کمپیوٹر لیب میں آ گئی تھی۔ اسے کچھ سوال پریشان کر رہے تھے، خاص طور پر اپنے خواب۔ وہ کسی کو بتانا نہیں چاہتی تھی کہ اسے خواب میں آگ جلا دیتی ہے، کوئی اسے آگ میں پھینک دیتا ہے، لیکن وہ یہ جاننا چاہتی تھی کہ خواب کیوں آتے ہیں۔ اس کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود نہیں تھی، لہٰذا کالج کی لیب اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہی تھی۔ کمپیوٹر لیب میں کلاس ہو رہی تھی۔ گڈ مارننگ میم، ایک اسٹوڈنٹ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اتنے دنوں میں کافی اسٹوڈنٹس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ وہاں ٹیچر ہے، لہٰذا اب وہ اسے سلام کر دیتے تھے۔ سر، آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا اگر میں کمپیوٹر استعمال کر لوں؟ حانم نے کلاس لیتے سر سے پوچھا۔ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کام کر سکتی ہیں، شکریہ، وہ مسکرا کر کہتے ہوئے ایک کونے میں بیٹھ گئی تھی۔ ہم خواب کیوں دیکھتے ہیں؟ کمپیوٹر آن کرنے کے بعد اس نے گوگل پر سرچ کیا۔ نیچے بہت سے آرٹیکل، تحریری اور کوسٹینریز نکل آئی تھی۔ وہ اپنی متعلقہ تحریر ڈھونڈ رہی تھی اور پھر اس کی نظر ایک آرٹیکل پر پڑی تھی اور پھر اس پر کلک کرنے کے بعد اس نے پڑھنا شروع کیا۔ روز کا پاگل پن۔ کل میں جس کیفیت کا شکار ہو گیا تھا اس کو سری پاگل پن ہی کہا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اس پر شک کا اظہار کریں تو میں ان کی 5 وجوہات پیش کروں گا۔ مجھے وہ چیزیں نظر آ رہی تھی جو موجود ہی نہیں تھی، وہ سنائی دے رہا تھا جو کوئی کہہ ہی نہیں رہا تھا۔ میں ان چیزوں کو سچ سمجھ رہا تھا جن کا ہونا ممکن ہی نہیں۔ مجھے وقت، جگہ اور اشخاص کے بارے میں کنفیوژن تھی۔ میری جذباتی کیفیت میں تیزی سے تبدیلی آ رہی تھی۔ مجھ پر بیتے تجربات میری یادداشت سے محو ہو گئے ہیں، اور شکر ہے کہ ایسا ہوا۔ آج یہ بھی میرے ساتھ ہوا، آپ کے ساتھ بھی۔ میں خواب دیکھ رہا تھا۔ اس بارے میں ہمیں اب ہی کچھ معلوم ہونا شروع ہوا ہے، لیکن دماغ کی یہ حالت جو ریم نیند کہلاتی ہے اور اس کے ساتھ ہونے والی یہ ذہنی تجربہ جس کو خواب کہا جاتا ہے، نہ صرف نارمل بایولوجیکل اور نفسیاتی حالتیں ہیں بلکہ انتہائی ضروری ہیں۔ 50 اور 60 کی دہائی میں کھوپڑی پر الیکٹروڈ رکھ کر کی جانے والی ریکارڈنگ سے سائنسدانوں کو پہلی بار دماغ میں حالت خواب جاری ایکٹیویٹی کا اندازہ ہونا شروع ہوا، لیکن اس دوران دماغ کی 3 ڈائمینشنل تصویر بنانے کے لیے ہمیں 21ویں صدی میں دماغ کے امیج والی مشینوں کا انتظار کرنا پڑا، اور یہ شاندار مناظر اس قابل تھے کہ ان کے لیے اتنا طویل انتظار کیا جائے۔ اس سے ہونے والے بریک تھروز سے اسمنڈ فرائڈ کے خیالات غلط ثابت ہو گئے، جن کا تعلق نامکمل خواہشات سے تھا۔ 1 صدی تک یہ سائیکالوجی اور سائیکیٹری پر چھائے رہے تھے۔ فرائڈ کی تھیوری میں کچھ اچھی باتیں تھیں، لیکن ان میں گہری کمزوریاں تھیں۔ ریم نیند کی نیورو سائنسی نگاہ سے ہم سائنسی لحاظ سے ٹیسٹیبل تھیوریز دینے کے قابل ہو گئے ہیں کہ ہم خواب کیسے دیکھتے ہیں، کس چیز کے بارے میں دیکھتے ہیں، اور سب سے اہم یہ کہ کیوں دیکھتے ہیں۔ جب ہم
الیکٹروڈز کے ذریعے دماغ کی ایکٹیویٹی کو دیکھتے ہیں تو ایک شور سنائی دیتا ہے، جیسے کہ کسی اسٹیڈیم میں تماشائی اپنی اپنی بولیاں بول رہے ہوں، اور یہ نہیں پتہ لگتا کہ کون سی آواز کہاں سے آ رہی ہے، کون سا حصہ خاموش ہے، اور کسی سپیڈ سے اونچے نعرے لگ رہے ہیں۔ لیکن ایم آر آئی اسکینز اس اسٹیڈیم کو ہزاروں حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے، جس میں ایکٹیویٹی کی پیمائش الگ الگ کی جا سکتی ہے، اور اس سب ایکٹیویٹی کے 3D تصویر بن سکتی ہے، یعنی دماغ کے درمیان میں کیا ہو رہا ہے، اوپر نیچے کیا چلا رہا ہے۔ پہلی بار ان گہرے اسٹرکچرز تک پہنچنا ممکن ہوا جو پہلے چھپے ہوئے تھے۔ جب خواب شروع ہوتا ہے تو ایم آر آئی اسکین دکھاتا ہے کہ کئی جگہ روشنیاں جل اٹھیں۔ 4 ایسے حصے ہیں جہاں پر زیادہ ایکٹیویٹی ہے۔ دماغ کے پیچھے بسی حصے ہیں جسے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ موٹر کورٹیکس میں جو حرکات کرنے والا حصہ ہے، ہپوکیمپس اور آس پاس کے علاقے میں جو شخصی یادداشت سے متعلق ہے، اور دماغ کے گہرے جذباتی مرکز امڈیلا اور سنگولیٹ کارٹیکس جو جذبات کو پیدا اور پروسیس کرتے ہیں۔ خواب کی حالت میں جذباتی حصوں میں ہونے والی ایکٹیویٹی جاگنے والی حالت کے مقابلے میں 30% زیادہ ہوتی ہے۔ ایک اور حیران کن چیز یہ تھی کہ دماغ کے کچھ حصے تو جیسے بند پڑے ہوتے ہیں، خاص طور پر دائیں اور بائیں اطراف کے پری فرنٹل کارٹیکس۔ یہ وہ حصہ ہے جو دماغ کے چیف ایگزیکٹو کا کام کرتا ہے، سوچ کو ترتیب دیتا ہے اور منطقی رکھتا ہے۔ خواب کو ہم ایسی حالت کہہ سکتے ہیں جہاں حرکت، جذبات، بصارت اور یادداشت تو ایکشن میں ہیں، لیکن منطق کا خاص دخل نہیں۔ اب ہم خواب کی دنیا کو قریب سے جاننے کے قابل ہو گئے ہیں۔ ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ خواب میں جذبات کی شدت ہے یا بھاگ دوڑ، لیکن کیا ہم خواب کی نیچر سے بڑھ کر یہ بتا سکتے ہیں کہ خواب کس بارے میں ہے؟ کوئی خاتون ہے یا گاڑی ہے یا پھر کھانے کی چیزیں نظر آ رہی ہیں؟ جو وہ تحریر پڑھ رہی تھی اس کی آنکھیں چمک رہی تھی، اس کے ارد گرد کیا ہو رہا تھا وہ سب بھول گئی تھی۔ جاپان میں سن 2013 میں ڈاکٹر یوکیاسو کامی نام ٹونی کی تحقیقاتی ٹیم نے اس کوڈ کو پہلی بار کھولا اور ہمیں ایک مشکل ایتھیکل مقام پر لے گئے۔ یہ صرف 3 افراد پر کیا گیا اور نتائج ابتدائی شکل میں ہیں۔ اس میں ان افراد کے کئی روز تک ایم آر آئی اسکین کیے گئے۔ جب یہ سو جاتے تھے تو خواب کے بعد ان کو جگا کر پوچھا جاتا تھا کہ انہوں نے کیا دیکھا۔ خواب کی یہ رپورٹ لی جاتی تھی: میں نے ایک بڑا کانسی کا مجسمہ دیکھا۔ میں ایک چھوٹی پہاڑی پر تھا اور نیچے گر سڑکیں اور درخت تھے۔ اس کی رپورٹس اکٹھی کر کے اس کی 20 کیٹیگریز بنائی گئیں جس کے خواب عام طور پر آتے تھے: گاڑیاں، کتابیں، فرنیچر، کمپیوٹر، مرد، خواتین، کھانا۔ ان رپورٹ سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ ایک شخص کی ان موضوعات پر برین ایکٹیویٹی کیسی رہتی ہے۔ ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے جاگتی حالت میں ایسی تصاویر دکھائی گئیں اور پھر یہ ایکٹیویٹی دیکھی گئی کہ کیا یہ ویسے ہی ہے۔ یہ کام کسی جرم والے منظر میں ڈی این اے کی ٹیسٹنگ جیسا تھا۔ اس سب کو دیکھ کر سائنسدان اس قابل ہو گئے کہ ایم آر آئی کی تصویر دیکھ کر یہ بتا دیتے تھے کہ سونے والا خواب میں کسی مرد، کسی خاتون، کتے، بستر، پھول یا چاقو کے بارے میں دیکھ رہا ہے۔ وہ اس شخص کا ذہن پڑھ رہے تھے۔ یہ پرفیکٹ تو نہیں، لیکن کامیابی کا تناسب اچھا رہا، اور اس سے یہ نہیں پتہ لگ سکتا تھا کہ کون سی والی خاتون خواب میں ہے، لیکن یہ پتہ لگ سکتا تھا کہ خواب میں کمپیوٹر گیم نہیں کھیلی جا رہی۔ اسے خواب ڈیکوڈ کرنے کا پہلا قدم کہا جا سکتا ہے۔ اس نالج سے کئی دماغ کے امراض میں مدد مل سکتی ہے، خاص طور پر ٹراما کی صورت میں آنے والے ڈراؤنے خوابوں میں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک تنگ کرنے والا علاقہ ہے۔ اپنے خواب ایک بڑی ہی پرائیویٹ چیز رہی ہے۔ ہمارا اپنا انتخاب رہا ہے کہ ہم کس خواب کو شیئر کریں اور کس کو نہیں۔ اس تجربوں میں لوگوں نے اپنی رضامندی دی تھی، لیکن کیا یہ کبھی سائنس سے بڑھ کر فلسفے اور ایتھکس کے علاقے میں پہنچ جائے گا؟ کیا ہم مستقبل قریب میں خواب کو اچھی طرح ڈی کوڈ کر سکیں گے؟ ایسے عمل کو جس پر ماں سوائے ایک بہت چھوٹی اقلیت کے ہمیں خود کو یہ اختیار نہیں، اور جب یہ ہو جائے گا تو کیا خواب دیکھنے والے کو اس کے خواب کا ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ کیا اس شخص سے اس کی شخصیت کے بارے میں قیاس آرائی لگانا ٹھیک ہوگا؟ کیونکہ یہ تو ایک ایسا عمل ہے جس کا شعوری طور پر آرکیٹیکٹ وہ خود نہیں، اور اگر وہ نہیں تو پھر کون؟ یہ مشکل سوالات ہیں جن کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا۔ 15 منٹ بعد ہر لفظ سمجھ کر پڑھنے پر اسے کچھ کلیئر ہوا تھا۔
لیکن بہت سے سوالات ابھی بھی ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ آج وہ کلاس میں موجود تھا۔ خانم اسے دیکھ کر ایک پل کے لیے ڈیگریڈ ہوئی تھی۔ وہ سیاہ رنگ کی ہوڈی پہنے ہوا تھا جو اس کے آدھے چہرے کو چھپا کر رکھتی تھی۔ اس شخص نے خواب میں اسے دھکا دیا تھا، وہ بھی ایسے ہی ڈریس میں ملبوس تھا۔ خانم نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے خود کو نارمل کیا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ مقررہ وقت پر وہ کیسے آ گیا، لیکن اس کی نظریں ابھی بھی کھڑکی سے باہر تھیں۔ خانم نے شکر ادا کیا تھا۔ وہ اسے مکمل طور پر نظر انداز کر رہی تھی۔ میم، کیا میں آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا۔ جی بالکل۔ وہ پڑھانے کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی کچھ دلچسپ موضوعات پر ان سے بات کر لیتی تھی۔ میم، مجھے خواب کیوں آتے ہیں؟ اس کے سوال پر خانم چونکی تھی۔ وہ خود بھی اسی سوال کا جواب ڈھونڈ رہی تھی۔ کیونکہ ہم سوتے ہیں بدھو، کسی نے اس کا مذاق اڑایا تھا اور پوری کلاس میں دبی دبی سی ہنسی گونج اٹھی تھی۔ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ خوابوں کا ذکر اسلام میں بھی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہمیں اپنے خوابوں پر دھیان دینا چاہیے اور اللہ کی طرف سے ہمارے لیے پیغام ہوتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی شیطان ہمیں بہکا دیتا ہے۔ ہر خواب اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، بلکہ کچھ خواب جن کا ہماری زندگی سے گہرا تعلق ہوتا ہے وہی سچے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہمیں خبردار کر دیا جاتا ہے آنے والے خطرات سے۔ بعض اوقات ہم سارا دن جو سوچتے ہیں، جو چیز ہمیں پریشان کرتی ہے، وہ اکثر خواب کا روپ دھار لیتی ہے۔ میم، کیا ہر انسان کا خواب سچا ہوتا ہے؟ نہیں، ضروری نہیں۔ اصحاب کشف لوگ نیک ہوتے ہیں۔ اور لیوسڈ میرے خیال میں کیا خیال ہے مس؟ میں اپنے خوابوں کو کنٹرول کر سکتا ہوں۔ میں ایک ہوں اور میرا ہر خواب سچا ہوتا ہے، جبکہ میں کسی بنانے والے کو نہیں مانتا۔ ڈریمر۔ سب سے پیچھے بیٹھے آرجے کی آواز کلاس روم میں گونجی تھی۔ خانم تو اس کی بات سن کر دنگ ہی رہ گئی تھی۔ لیوسڈ میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کی آنکھیں ہوڈی میں چھپی ہوئی تھی، جبکہ صرف ہونٹ نظر آ رہے تھے۔ البتہ اس کا چہرہ خانم کی طرف تھا۔ اس وقت خانم کو اس سے خوف محسوس ہوا۔ عجیب مخلوق تھا وہ، پراسرار، خطرناک اور پتہ نہیں کیا کیا۔ آج اسے دیکھ کر بار بار خانم کو اپنا خواب یاد آ رہا تھا۔ کیا وہ روحان جبیل ہی تھا جس نے مجھے دھکا دیا تھا؟ خانم نے ایک بار سوچا اور پھر جھرجھری لے کر رہ گئی۔ بولیے نا ٹیچر جی، کیا خیال ہے آپ کا میرے بارے میں؟ وہ طنز کر رہا تھا۔ آپ کے ماننے یا نہ ماننے سے حقیقت نہیں بدل جائے گی مسٹر روحان جبیل۔ اگر آپ کسی بنانے یا پیدا کرنے والے کو نہیں مانتے تو اس کی بنائی کوئی چیز بدل کر دکھا دیں، کیا آپ کر سکیں گے؟ خانم کا لہجہ پھر تلخی لیے ہوا تھا۔ وہ ہنسا اور پھر ہنستا ہی چلا گیا۔ خانم کو اس پر کسی پاگل کا گمان ہوا تھا۔ اس سے پہلے کوئی کچھ کہتا وہ اٹھا اور کلاس سے باہر نکل گیا، جبکہ خانم ایک گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ میم، کیا جانور بھی خواب دیکھتے ہیں؟ کلاس کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا۔ میں نہیں جانتی، لیکن سائنس کچھ کہتی ہے اس کے متعلق۔ وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں۔ کچھ پل ٹھہرنے کے بعد وہ بولنا شروع ہوئی۔ خواب جانوروں کے، انسانوں کے۔ ایک روز میں ہمارا دماغ 3 بہت مختلف شعوری حالتوں میں سے گزرتا ہے۔ ایک وہ والی جس میں آپ اس وقت ہیں۔ اگر آپ کے سر پر الیکٹروڈ لگا کر برین ویو دیکھی جائے تو ہر سیکنڈ میں 30 سے 40 بار اوپر اور نیچے ہو رہی ہوگی، جیسے تیز ڈھول بج رہا ہو۔ اس کو فاسٹ فریکوینسی برین ایکٹیویٹی کہا جاتا ہے۔ یہ پیٹرن بے ہنگم ہوگا، یعنی اگر اس کو آواز میں تبدیل کیا جائے، جو کیا جا سکتا ہے، تو اس پر رقص نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی ردھم نہیں ہے۔ جب بستر پر کروٹیں بدلتے آپ نیند میں چلے گئے تو یہ شعوری حالت میں ہونے والی ایک تبدیلی ہے۔ اس وقت برین ویوز ایک بڑے ترتیب والے لیکن سست پیٹرن میں چلے جائیں گی۔ یہ نان ریم نیند ہے۔ اس میں آپ کا شعور آف ہو گیا۔ تیسری حالت وہ ہے جب آپ خواب دیکھ رہے ہیں، اسے نیند کہا جاتا ہے۔ اس وقت آنکھ تیزی سے ہلتی رہتی ہے۔ اس کو ریپڈ آئی موومنٹ یا ریم۔ اس میں دماغ کی ایکٹیویٹی جاگنے والی حرکت کے قریب قریب ہوتی ہے،
نیند پر ریسرچ کرنے والے بہت ہی آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ کب خواب شروع ہوا اور کب ختم۔ ایک رات میں سوتے وقت 90 منٹ کے سائیکل میں ریم اور نان ریم سلیپ کا سائیکل چلتا ہے۔ دوسرے جانداروں میں بھی ایسا ہی ہے۔ جتنے بھی جانداروں میں ہم پیمائش کر سکتے ہیں ان میں سے تمام نان ریم کی نیند کی حالت کا تجربہ کرتے ہیں۔ البتہ کیڑے، جلد مچھلیاں اور اکثر رینگنے والے جانور ریم کی واضح حالت میں داخل نہیں ہوتے۔ پرندے اور ممالے مکمل طور پر ریم کی حالت میں داخل ہوتے ہیں، یعنی یہ خواب دیکھتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ارتقاء کی تاریخ میں خواب کی انٹری کچھ دیر سے ہوئی۔ میم، جو جانور سمندر میں رہتے ہیں اور تیرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ کیا وہ مکمل نیند میں داخل ہوتے ہیں؟ نہیں، ہانم نے پھر سے بولنا شروع کیا۔ اس میں استثنا سمندری جانور ویل اور ڈالفن ہے۔ اس کی ایک اچھی وجہ سمجھ میں آتی ہے۔ ریم نیند کے دوران ہمارا جسم مکمل طور پر مفلوج ہو جاتا ہے۔ ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم خواب میں مناظر پر ایکشن اپنے بازو اور ٹانگوں سے نہ لیں۔ پانی کے جانوروں کے لیے تیرنا ضروری ہے۔ انہیں سطح پر آ کر سانس بھی لینا پڑتا ہے۔ اگر یہ مکمل طور پر مفلوج ہو جائیں تو ڈوب جائیں گے۔ جب ہم ایک اور طرح کا گروپ دیکھتے ہیں جن میں فرسیل جیسے ممالیہ جانور ہیں جو کچھ وقت سمندر میں ہوتے ہیں اور کچھ وقت پانی میں، جب یہ زمین پر ہوتے ہیں تو ان کی نیند میں ریم اور نان ریم دونوں ہوتے ہیں۔ جب یہ سمندر میں سوتے ہیں تو نان ریم یا بالکل ختم ہو جاتی ہے یا پہلے سے 10ویں حصے سے بھی کم رہ جاتی ہے۔ جب خشکی پر آتے ہیں تو پھر ریم نیند شروع۔ ایک وقت میں خیال تھا کہ انڈے دینے والے ممالیہ جیسے کہ پلاٹیپس ریم نیند نہیں رکھتے، لیکن پھر پتہ لگا کہ یہ بھی رکھتے ہیں، البتہ اس کا ایک مختلف وژن ہے۔ اس کا کارٹیکس، دماغ کا بیرونی سطح والا حصہ، اس نیند کی لہریں نہیں رکھتا، لیکن جب اس کو گہرا کر کے دیکھا گیا تو دماغ کی 20 پر خواب والی اس نیند کی خوبصورت برقی ایکٹیویٹی نظر آئی، اور یہ کسی بھی دوسرے ممالیہ سے زیادہ تھی۔ خواب والی نیند کی ایک شکل حال میں ایک آسٹریلین چھپکلی میں نظر آئی۔ نان ریم نیند کی ارتقائی تاریخ زیادہ پرانی ہے، لیکن یہ والی نیند خواب والی نیند سے زیادہ اہم ہے۔ ایک اور سوال ابھرا تھا۔ نہیں، اس کا جواب نفی میں ہے۔ ہم تیزی سے دریافت کر رہے ہیں کہ اس کی اہمیت گرم خون والے جانوروں کے جسم کے بہت سے فنکشنز میں ہے۔ جذبات کی ریگولیشن، یادداشت کی ایسوسیشن، تخلیقی صلاحیت، جسم کے درجہ حرارت کی ریگولیشن اور دل کی صحت کا اس پر اثر ہوتا ہے۔ نیند ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان تمام ایپ سے بہت مختلف ہے۔ نیو ورلڈ اور اولڈ ورلڈ منکی میں تمام کی نیند 10 سے 15 گھنٹے کے درمیان ہے، اور تمام پرائمیٹ میں خواب والی نیند کا دورانیہ 9% ہے۔ انسان کی نیند 8 گھنٹے ہے اور خواب والی نیند کا دورانیہ 20 سے 25% ہے۔ تقریباً تمام پرائمیٹ درختوں کی شاخوں پر یا گھونسلے بنا کر سوتے ہیں۔ گریٹ ایپ اپنا گھونسلہ ہر روز بناتے ہیں، جبکہ انسان زمین پر سوتے ہیں یا اس سے تھوڑا سا اوپر بستر پر۔ زمین پر سونے کا مطلب یہ تھا کہ خطرہ زانہ ہونے کی وجہ سے نیند کا دورانیہ کم ہو گیا۔ فطرت کا خوبصورت حل نیند کا زیادہ گہرا ہونا تھا۔ اس کے لیے خواب والا حصہ بڑھ سکتا تھا۔ گرنے کا خطرہ نہ ہونے کی وجہ سے خواب والے حصے کی نیند کا دورانیہ زیادہ ہو سکتا تھا۔ خواب والا حصہ بڑھنے کا مثبت تعلق تخلیقی صلاحیت اور جذبات سے ہے۔ انسان کی ایک بڑی خاصیت اس کا سوشل ہونا ہے۔ خواب والی نیند جذبات اور چہروں کو پہچان کے لیے ضروری ہے۔ یہ اس خواب والے حصے کی نیند کی وجہ سے ممکن ہوا۔ کم مگر گہری نیند سے ضرورت پوری کرنے کا مطلب یہ رہا کہ جاگنے کے دورانیے میں اضافے سے جاگنے والی شعوری حالت کے لیے اضافی وقت مل گیا۔ تخلیقی صلاحیت میں بہتری، بہتر معاشرتی تعلقات اور دستیاب ہونے والی اضافی وقت۔ خواب تو بہت سے جانور دیکھتے ہیں، لیکن انسان جیسے نہیں۔ تو اگر چمپینزی یا گریٹ ایپ یا کوئی بھی دوسری نوع چاند پر نہیں پہنچ سکی، کمپیوٹر نہیں بنا سکی، ویکسین ایجاد نہیں کر سکتی، تو اس میں ایک وجہ ہمارے خواب ہیں، اور یہ محاورے والے نہیں، سوتے ہیں دیکھنے والے خواب میں۔ خانم خاموش ہوئی تھی اور یہ کلاس میں گہری خاموشی چھائی تھی، اور پھر کلاس تالیوں سے گونج اٹھی۔ میم، آپ کو یہ سب کیسے پتا؟ حفظہ نے سوال کیا۔ آپ جس چیز میں دلچسپی لیں گے اسی کے متعلق جانیں گے، اور میرا خیال ہے آپ کی پسند کی چیزیں جنہیں جاننے کا تجسس آپ کے اندر ہو وہ خود بخود آپ تک پہنچا دی جاتی ہیں۔ کلاس کو اس کی بات سمجھ آئی تھی یا نہیں، لیکن وہ اندرونی طور پر پرسکون ہو گئی تھی۔ سفید روئی کے گالوں جیسی برستی برف میں وہ ایفل ٹاور کے پاس بیٹھی تھی، سر سے پاؤں تک اونی کوٹ میں چھپی ہوئی تھی۔ سفید برف جو مسلسل اس پر پڑ رہی تھی، اس میں چھپی وہ برف کی شہزادی لگ گئی تھی۔
नजरें बार बार चारों तरफ भटक रही थी। शायद आज फिर उसे किसी का इंतजार था। उसने सर उठाकर शान शौकत से खड़े टावर को देखा, जिसका आखिरी सिरा तेज बर्फ में छुप सा गया था। लोग इस मौसम का भरपूर फायदा उठा रहे थे। कैमरे की आंखों में वक्त को कैद किया जा रहा था, जबकि वो इंतजार की सूली पर लटक रही थी। तुम्हें पूरा यकीन है कि वो आएगा माही? ईला ने उसके करीब आते हुए पूछा। वो खुद भी ऊनी कोट में छुपी एक भालू लग रही थी। मेरा दिल कह रहा है वो आएगा, माही ने नीले पड़ते होठों से मुस्कुराकर कहा। इंतजार में भी एक अजीब सा लुत्फ था। ठीक है, हम कुछ देर और इंतजार कर लेते हैं। ईला इतना ही कह पाई थी। दीदारे यार नहीं होता तो ये लब भी नहीं मुस्कुराते। अभी जाओ कि मुस्कुराहट तेरे इंतजार में है। जब से वो पेरिस आया था, उसके साथ अजीब सा मामला हो रहा था। जहां भी उसे रोशनी नजर आती, न जाने कहां से उम्मे हनम का चेहरा उसे याद आ जाता। उसने गाड़ी अपनी मतलूबा जगह पर रोकी थी और फिर गले में पड़े मफलर को ठीक करते वो गाड़ी से बाहर निकल आया था। तेज बर्फ बारी ने ट्रैफिक को मुश्किल बना दिया था। जाने वो कितनी मुश्किल से यहाँ पहुंचा था। पार्किंग एरिया से टावर तक पहुंचने में बर्फ के गालों ने उसके भूरे बालों को सफेद कर दिया था। घुटनों तक आटा कोट पहने वो हवेली में मौजूद हशाम से बिल्कुल मुख्तलिफ लग रहा था। टावर के पास पहुंचकर वो रुक गया था। मैं अब तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ हशाम बेटा। बेजान के अल्फाज उसके कानों से टकराए। भाई के लिए कोई बहुत पुरवकार लड़की होनी चाहिए जो उनकी मजबूत शख्सियत का मुकाबला कर सके। दूर कहीं मदीहा के लफ्जों ने अपना आप मनमाया था। बताए ना भाई, आपको कैसी लड़की पसंद है? बीजान, मुझे अभी शादी नहीं करनी, अब बहुत कुछ करना है। उसके लिए बहुत मुश्किल था इन दोनों औरतों को समझाना। मंगनी तो की जा सकती है ना? मदीहा बजिद थी। बता दें भाई, आपको कैसी लड़की पसंद है? कोई पसंद की हुई है तो भी बता दें। ऐसा कुछ नहीं है मदिया। वो उकता गया था बातें सुन सुनकर। फिर भी कोई तो खास बात बताएं ताकि लड़की ढूंढने में हमें आसानी हो। मदिया उम्मीद भरी नजरों से उसे देख रही थी। बीजान जैसी शख्सियत हो उसकी, बावकार, जिस आलीशान हवेली में आया तो इस हवेली का वकार कहीं दबता महसूस हो। वो अपनी पसंद बता चुका था। इसका मतलब आप सारी उम्र कंवारे रहना चाहते हैं? मदिया ने उसकी पसंद का सुनकर बुरा सा मुंह बनाया। मैं इस हवेली के लिए ऐसी ही दुल्हन लाऊंगी। बीजान मुस्कुरा दी थी। नहीं मिलेगी बीजान, मेरी बात लिख लें। आजकल की नाजुक लड़कियां हशाम बिन जबील के म्यार पर पूरा नहीं उतर सकती। वो बेड से उतरी, जूते पहनते हुए कहा और कमरे से बाहर निकल गई। कोई पसंद है तो बता दो। उसके जाने के बाद बीजान ने पूछा था। बीजान, कुछ ऐसा नहीं है, मैं बता चुका हूं, मुझे भी शादी नहीं करनी और जहां आपकी मर्जी होगी मैं वहीं कर लूंगा, लेकिन करूंगा अपने वक्त पर। आप बेशक लड़की ढूंढ लें, मगर जब तक मैं ना कहूं शादी नहीं होगी। वो अपना हतमी फैसला सुना चुका था। उसने आसमान की तरफ निगाह उठाई थी। सारा आसमान जैसे सफेद हो गया था। अचानक उसके तस्वुर पर सफेद दुपट्टा ओढ़े रोशनी में बैठी उम्मे हानम का चेहरा उभरा था। वो एकदम चौंका था। अपने जीवन साथी के बारे में उसकी बड़ी बड़ी डिमांड्स नहीं थी। उसे बावाकार लड़कियां अच्छी लगती थी। वो भी जान को कह आया था कि वह अपनी मर्जी से लड़की ढूंढे, लेकिन ना जाने क्यों वो बार बार वो लड़की उसके तस्वुर में उभरती थी। कि मैं क्या सोच रहा हूँ? उसने अपना सर झटका था, जैसे इस तरह करने से वो दोबारा उसके जहन में नहीं आएगी। एक्सक्यूज मी। आवाज पर वो पलटा था। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। ऊनी कोट पहने बर्फ ने उसे सफेद बना दिया था। चेहरे के अतराफ में बिखरे बालों पर सफेद बर्फ उसे दिलकश बना रही थी। जी? वो उलझा था। आप हशाम बिन जबील है ना? वो कितनी चाहत से पूछ रही थी, जैसे यकीन ना हो सामने खड़ा शख्स हशाम जबील ही था। जी। वो इतना ही कह पाया था। मैं माहीन हमदान, मैंने आपको मैसेज भी किया था। माहिन ने एक बार भी पलकें नहीं झपकी थी। उसे लग रहा था अगर ऐसा हुआ तो सामने खड़ा शख्स फिर गायब ना हो जाए। माही को लग रहा था जैसे वक्त थम गया है। लोगों के चिल्लाने का शोर, सब कुछ जैसे पीछे चला गया था। उसे याद था तो बस इतना कि उस शख्स को उसने बहुत चाहा है। एक बार देखने की बहुत सी दुआएं मांगी हैं,
मैसेज? हर शाम बड़बड़ाया था और फिर कुछ याद आने पर चौंका था। और मैंने आपको जवाब दिया था, मिस माहिन हमदान, के मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। उसका लहजा सख्त हुआ था। उसने गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाए थे। माहिन का दिल डूब कर उभरा था। अगर वो उसकी आंखों में जलते चिराग को, जो एकदम से बुझ गए थे, देख लेता तो शायद लहजा सख्त ना करता। लेकिन आप मेरी बात तो सुने। आपको याद है हम मिले थे इसी जगह पर? शायद आप भूल रहे हैं। वो उसके पीछे लपकी थी, रंग उतरे लाल गुलाबी सा। कोई करता है तेरी बात पिया, मुझे नींद की नाप चाह रही, मैं याद करूं तुझे सारी रात। तू चांद है मेरे आंगन का, तेरी चमक से उजला घर बार पिया। तेरे प्यार की धनक मुझ पर यूं चढ़ी, मुझे आए ना कोई रंग रास पिया। तेरे साथ रहूं खुले फूल सभी, तेरे बाद न रहे मेरी राख पिया। मैं धूल भी नहीं तेरी नगरी की, तू है मेरे सर का ताज पिया। मेरी मन्नत है तू जो अज़लों से, मैं मांगू तुझे हर बार पिया। है चाह मेरी जब मरने लगूं, तेरे हाथ में हो मेरा हाथ पिया। देखिए मिस, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं आपको बार बार इनकार कर रहा हूं। आप खुद समझ जाएं तो बेहतर है, मुझे नहीं करनी दोस्ती। वो रुका था। अब की बार उसके लहजा पहले से भी सख्त था, जबकि माही कुछ बोल नहीं पाई थी। मर्द की फितरत है, जो औरत खुद उसके पास चलकर आए वो उसे कभी पसंद नहीं आती। माही शायद ये नहीं जानती थी वो चला गया था, जबकि बर्फ की शहजादी बर्फ पर खड़ी रह गई थी। उसकी आंखों में आई नमी ने हर चीज को धुंधला कर रख दिया था। हानम प्रिंसिपल की ऑफिस में मौजूद थी। आज फिर उसका बुलावा आया था। उसका नन्हा सा दिल फिर कांप रहा था। उसने परेशान नजरों से अपने सामने विराजमान प्रिंसिपल को देखा, जिनके हाथों में कुछ टेस्ट थे, जबकि दूसरी जानिब दीवार के साथ रखे सोफे पर उसने रोहान जबील को देखा था, जो टांग पर टांग जमाए बवल चबाने में मसरूफ था। उसके चेहरे पर संजीदगी जबकि आंखों में गहरी शरारत थी। और समझ गई थी कि आज फिर कुछ गलत होने वाला था उसके साथ, क्योंकि जहां आरजे हो वहां कभी कुछ सही नहीं हो सकता। मिस उम्मे हानम, प्रिंसिपल ने मोटे शीशे वाली ऐनक के पीछे से उसे झांकते हुए कहा। यस मैम, हानम ने डरते डरते जवाब दिया। मैंने सुना है कि आप पूरी तवज्जो से ना तो लेक्चर लेती हैं बल्कि टेस्ट भी ध्यान से चेक नहीं करती। जी? इस इल्जाम पर वो बौखला गई थी। जी, मुझे आपके क्लास के कुछ स्टूडेंट्स ने बताया है। प्रिंसिपल की बात पर उसने चौंक कर आरजे की तरफ देखा, जिसके होठों पर मुस्कुराहट रेंग गई थी। ये देखिए मिस उम्मे हानम, ये चेक किए हुए टेस्ट आपकी लापरवाही साबित कर रहे हैं, प्रिंसिपल ने कहते हुए टेस्ट का बंडल उसकी तरफ फेंका। हानम ने कांपते हाथों से टेस्ट उठाकर देखने शुरू किए। रीचेकिंग की गई थी। उस दिन दूसरी बार ख्वाब देखने के बाद उसे नींद नहीं आ रही थी, तो उसने गायब दिमागी से टेस्ट चेक करना शुरू कर दिए थे। सिर्फ एक टेस्ट ऐसा था जिस पर वो ठीक से तवज्जो नहीं दे पाई थी। सॉरी मैम, दरअसल अभी मैंने रीचेकिंग नहीं की थी। तो क्या अगर आपने रीचेकिंग करनी थी तो फिर बिना रीचेकिंग के मुझे क्यों भिजवाए गए ये टेस्ट? प्रिंसिपल सख्ती से पूछ रही थी। मैम, ये टेस्ट मुझे स्टाफ रूम के बाहर नीचे पड़े हुए मिले थे, चेक किए हुए थे। मुझे लगा मैम हानम ने आपको ही देने होंगे, इसलिए मैं खुद देने आ गया, रोहान जबील मासूमियत से कह रहा था। मुझे अंदाजा नहीं था कि मैम हानम ने अभी तक रीचेक नहीं किए। और हानम का दिल कर रहा था कि कोई चीज उठाकर वो आरजे के सर में दे मारे। आइंदा ख्याल रखिएगा मिस हानम, अब आप जा सकती हैं। प्रिंसिपल के हुक्म पर वो खामोशी से बाहर निकल आई थी। दिल तो बहुत था कि अपनी सफाई में कुछ कहे, लेकिन कोई फायदा नहीं था। अंदर वो तूफान मौजूद था। हानी। वो क्लास की तरफ बढ़ रही थी जब उसे आवाज सुनाई दी। किसी ने उसे पुकारा था। उसने धुंधलाती आंखों को साफ किया और पीछे मुड़कर देखा। सामने प्रिंसिपल की बड़ी बेटी और उनकी सीनियर असमारा खड़ी थी। कैसी हो? वो पूछ रही थी। जी, मैं ठीक हूँ। वो जबरदस्ती मुस्कुराई। सैलरी मिल गई थी आपको? असमारा ने पूछा। उसी की वजह से वो यहाँ थी। जी, 2 दिन पहले मिल गई। वो बस इतना ही कह पाई। गुड। कोई प्रॉब्लम है? हानम का दिल किया कि वो कह दे, सबसे बड़ा मसला तो वो रोहान जबील है,
لیکن وہ کہہ نہ پائی اور واپس کلاس میں آ گئی تھی۔ شام کے وقت کالج کی کینٹین اسٹوڈنٹ سے بھری پڑی تھی۔ وجہ اسٹوڈنٹس کے ہجوم میں بیٹھا آرجے تھا جو پہلی بار کالج میں سنگنگ کر رہا تھا۔ وجہ بھی خاص تھی، ہانم سے جو ٹیسٹ گرے تھے وہ اسے نہیں کسی اور لڑکے کو ملے تھے۔ لڑکے نے اس شرط پر ٹیسٹ اسے دیے تھے کہ وہ سنگنگ کرے گا۔ پورے کالج کو پتا چل گیا تھا کہ وہ آرجے ہے، جن کو پہلے پتا نہیں تھا، لیکن اگر نہ معلوم ہو سکا تو بس ہانم کو، جو کب کی جا چکی تھی۔ اس کا مقصد ہانم کو شرمندہ کرنا تھا کہ اسے ٹیسٹ بھی سنبھالے نہیں جاتے۔ لیکن پھر پرنسپل نے اسے بلا لیا اور وہ چلا گیا، جہاں انہوں نے ٹیسٹ دیکھ لیے۔ یوں بنا کچھ کرے بھی وہ بہت کچھ کر گیا تھا۔ اس کی دلکش آواز نے پورے کالج پر سحر طاری کر دیا تھا۔ گٹار بجاتے لبوں سے لفظوں کو آزاد کرتے وہ وہاں موجود لڑکیوں کی دھڑکنوں کو تیز کر گیا تھا۔ اس نے آنکھ اٹھا کر کسی کو نہیں دیکھا تھا، البتہ سب کی نظریں اس پر جمی تھی۔ اس کی دلسوز آواز نے پورے کالج پر سحر طاری کر دیا تھا۔ 10 منٹ بعد وہ کرسی سے اٹھا تھا۔ گٹار کو کندھے پر لٹکانے کے بعد اس نے اپر کے ہڈ کو سر پر گرایا تھا، جس سے اس کا پورا چہرہ چھپ گیا تھا۔ اس کے اٹھنے پر وہاں موجود ہر ایک شخص نے تالیاں بجائی تھیں۔ آرجے نے قدم کینٹین سے باہر کی طرف بڑھائے تھے۔ اس کے چاروں طرف لڑکوں اور لڑکیوں کا ہجوم تھا۔ اسے آتا دیکھ کر سب نے اسے رستہ دیا تھا، اور وہ اپر کی جیبوں میں ہاتھوں کو ٹھونسے چہرہ جھکائے سیٹی پہ دھن گنگناتا وہاں موجود لوگوں کے ہجوم سے نکلتا چلا گیا تھا، بنا جانے کے لوگ کتنی حسرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اتوار کا دن تھا۔ ماہم، ہانم اور جواد تینوں بہن بھائی گھر میں ہی موجود تھے۔ باہر چلتی ٹھنڈی ہواؤں نے دھن کو چھٹنے پر مجبور کیا تھا، لیکن ہوا کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں دبکے پڑے تھے۔ وہ کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی۔ کل ہونے والے واقعے نے اسے ریحان جبیل سے مزید دور کر دیا تھا۔ جب پرنسپل اسے ڈانٹ رہی تھی، اس وقت جس طرح سے وہ محفوظ ہو رہا تھا، ہانم کو یاد تھا۔ وہ چیز اسے اندر سے جلا رہی تھی۔ وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ کیا ہو گیا ہانی؟ سارا آملیٹ جل گیا۔ دھیان کہاں ہے تمہارا؟ اسے یوں گمسم کھڑے دیکھ کر آسیہ بیگم نے چولہا بند کیا۔ وہ چونک کر خیالوں سے باہر آئی تھی۔ اس لیے کہتی ہوں یہ اوٹ پٹانگ کتابیں کم پڑھا کرو، انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ اماں کی بات سن کر اسے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ آپ گھوم پھر کر میری کتابوں پر آ جاتی ہیں اماں، اور ناراض ہوئی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ ہمدان بھی اتنی کتابیں پڑھتا تھا اور پھر یوں گمسم کھڑا رہتا تھا۔ ہمدان کے نام پر ہانم نے چونک کر انہیں دیکھا۔ وہ کبھی کبھی ہمدان کا ذکر کرتی تھی جو ان کا کزن تھا، لیکن کبھی نہ وہ ان سے ملنے گئیں اور نہ ہانم نے ہمدان انکل کو دیکھا تھا۔ ہمارے خاندان کا سب سے زیادہ پڑھا لکھا لڑکا تھا۔ وہ باہر سے پڑھ کر آیا تھا۔ جب میری شادی ہوئی تب وہ پڑھائی مکمل کر کے لوٹا تھا۔ بالکل ہی بدل گیا تھا، خاموش خاموش سا رہنے لگا تھا، زیادہ بات چیت بھی نہیں کرتا تھا، نہ جانے کیا سوچتا رہتا تھا۔ تمہاری نانی اماں کہتی تھی کہ بچے کو سایہ ہو گیا ہے۔ آسیہ بیگم کو 22 سال پرانی باتیں خوب یاد تھیں۔ وہ کبھی ملنے نہیں آئی آپ سے اماں؟ ہانم نے پوچھا تھا۔ جس دن میری شادی ہوئی تھی اس سے اگلے دن وہ واپس چلا گیا تھا، پھر پتہ نہیں واپس آیا۔ آسیہ بیگم نے گہری سانس لی۔ ہانم نے کچھ کہے بنا ناشتے کی پلیٹ اٹھا کر کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ کمرے میں میوزک کی بے ہنگم آواز گونج رہی تھی۔ ماہم اور جواد دونوں اپنی سریلی آواز میں سنگر کے ساتھ ہی گا رہے تھے۔ پاگل ہو گئے ہو تم دونوں، ہانم نے کانوں پر ہاتھ رکھنے کے بعد چلا کر کہا تھا۔ ہانو آپی، آرجے کا شو لگا ہوا ہے، بہت مزہ آ رہا ہے۔ جواد کافی پرجوش تھا۔ آواز کم کرو، ہانم کو سخت غصہ آیا۔ تم سڑیل اس کمرے میں ہی نہ آیا کرو، ماہم نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے کہا تھا۔ ہانم بنا کچھ کہے پلیٹ اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کا کچھ نہیں بن سکتا، سڑیل۔ اس کے جانے کے بعد ماہم بڑبڑائی تھی۔ ٹی وی کی آواز پھر سے پورے کمرے میں گونج گئی تھی۔ کچھ یاد آنے پر ہانم واپس اسی کمرے میں آئی تھی۔ میرا میگزین لائے ہو؟ اس نے تقریباً چیخنے والے انداز میں جواد سے پوچھا تھا، کیونکہ جتنی گانے کی آواز تھی نارمل آواز سے تو انہیں سنائی نہیں دینا تھا۔ آہستہ چیخو، گلا خراب ہو جائے گا، ماہم نے شرارت سے کہا۔ امی کے پاس ہے، میں لے آیا تھا، جواد نے والیوم کو میوٹ کرتے ہوئے جواب دیا۔ جب بھی آرجے کا شو لگتا تھا وہ ریموٹ اپنے ہاتھ میں ہی رکھتا تھا۔ کالج میں ریحان جبیل نہیں جینے دیتا تھا اور گھر میں یہ دو لوگ۔ وہ بڑبڑا رہی تھی اور ساتھ ساتھ اپنا مطلوبہ میگزین تلاش کر رہی تھی۔
काफी दिन पहले उसने मैगजीन के इदारे को सवाल भेजा था, वही देखना चाह रही थी कि जवाब मिला है या नहीं। शुक्र है मिल गया। किताबों के ऊपर पड़े मैगजीन को देखकर उसने शुक्र किया था और जुस्तजू का सफ़ा खोलने पर उसकी आंखें चमक उठी थी। शऊर क्या है और लाशऊर किसे कहते हैं? उसका सवाल जवाब समेत मौजूद था। उसने मैगजीन एक तरफ रखा और फटाफट नाश्ता करने लगी। वो मुकम्मल तौर पर पुरसुकून होने के बाद जवाब पढ़ने वाली थी। भाप उड़ाते कॉफी के कप को उसने उठाकर जैसे ही लबों से लगाया, उसकी नजर एक कोने में बैठे शख्स पर पड़ी थी जो उसे ही देख रहा था। नजरें मिलने पर वो गड़बड़ाकर चेहरे का रुख मोड़ गया था। एंजल की तेवरी चढ़ी थी। उसने कप को मेज पर पटका और अपनी जगह से उठने के बाद चंद कदम उस शख्स की तरफ बढ़ा दिए जिसका आधा चेहरा छुपा हुआ था। ये शख्स न जाने क्यों उसका पीछा करता था। एंजल को उससे हद दर्जे की कोफ्त होती थी। आज तो उसने साफ साफ बात करने का फैसला किया था। एंजल को अपनी तरफ आता देखकर वो संभल कर बैठा था और इस तरह जाहिर करने लगा था जैसे वो उसे जानता ही ना हो। एक्सक्यूज मी। पास जाने पर एंजल ने सख्त से लहजे में उसे पुकारा। वो चाय पीने में ऐसे मगन था जैसे सुना ही ना हो। मिस्टर मून, आप गूंगे होने के साथ साथ बहरे भी हैं क्या? उसकी बात पर मून ने चौंक कर अपने सामने खड़ी एंजल को देखा था जो इस वक्त एंजल कम और डाइन ज्यादा लग रही थी। मून ने उसका बहरा कहने पर बुरा सा मुंह बनाया था। यस, आंखों से इशारा किया था कि बोलिए, आप मेरा पीछा क्यों करते हैं? मैं जहां जाऊं आप वहां क्यों मौजूद होते हैं? वो गुस्से से पूछ रही थी। नो, मून ने नफी में सर हिलाया जैसे कह रहा हो कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ओहो, तो आप झूठ भी बोलते हैं? एंजल ने दोनों हाथों को जरा सा ऊपर उठाकर खालिस ब्रिटिश लहजे में पूछा था। नो। मून ने फिर नफे में सर हिलाया और होठों पर आई मुस्कुराहट को मुश्किल से जब्त किया था। लिसन मिस्टर मून, अगर आप आइंदा मुझे अपने आसपास नजर आए ना तो ये गरम गरम चाय का कप मुंह पर गिराकर जो आधा चेहरा बचा हुआ है ना वो भी जला दूंगी, या फिर वो जो सामने गुलदान नजर आ रहा है ना वो उठा के सर में मारूंगी। समझ आई? उसकी धमकी सुनकर मून की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई थी। यही असल हकीकत है कि मेरी बेरुखी चाहत हुई मिसले फकस मुझको। मुझे तुमसे मोहब्बत है, बस इतनी बात कहने में लगे कई बरस मुझको। वो इतनी खतरनाक कब से हो गई थी? मून को हैरत हुई। समझ आ गई ना? उसके खामोश रहने पर एंजल ने दोबारा पूछा। नो। वो एक बार फिर से सरनफे में हिला चुका था जबकि एंजल गुस्से से मुठ्ठियां भींचे वहां से चली गई थी। उसके लंबे ओवरकोट के पीछे इंग्लिश में ब्रोकन एंजल लिखा था। आई एम सो लॉनली ब्रोकन एंजल, वन एंड ओनली ब्रोकन एंजल। जैनी के साथ गाए गए गाने के अल्फाज उसके जहन में गूंज गए थे और फिर उसकी धमकी को याद करके वो खुलकर मुस्कुराया था। वो 12 साल का जब पहली बार पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था, वजह यह थी कि कब्रिस्तान में मौजूद था और अपनी मरहुमा सैयदा आयशा जबील की कब्र को खोदते हुए पकड़ा गया था। बहुत बार पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया था। सब बच्चा है वो, कब्र उसकी माँ की है। शायद माँ की मोहब्बत में उसे देखने के लिए उसने ऐसा किया हो। एक सिपाही के कहने पर पुलिस इंस्पेक्टर ने इस बात में सर हिलाया था और फिर अपनी गाड़ी में बिठाकर उसे सैयद हवेली छोड़ने गए थे और आज फिर वो इसी पुलिस स्टेशन में मौजूद था, पूरे 2 साल बाद। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि रात के इस पहर तुम कब्रिस्तान में क्या कर रहे थे? पुलिस इंस्पेक्टर ने अपने सामने बैठे 14 साल लड़के से पूछा जो सर झुकाए बैठा था। जवाब दो। उसके कुछ ना बोलने पर इंस्पेक्टर ने दोबारा पूछा। उसने सर उठाकर एक नजर इंस्पेक्टर को देखा और फिर कुछ गुनगुनाता शुरू कर दिया था। इंस्पेक्टर को लड़के के बाद बेतहाशा गुस्सा आया। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, जवाब दोगे नहीं? क्या नहीं तो? लड़के के चेहरे पर एकदम नागवारी उतरी। जो पूछा है उसका जवाब दो। क्यों किया तुमने ऐसा? क्या है ऐसा इस कब्रिस्तान में जो रोज तुम वहां जाते हो? क्या मुझे कब्रिस्तान जाने का हक नहीं है? उल्टा सवाल आया। लेकिन कब्र खोदने का हक किसने दिया है तुम्हें? इंस्पेक्टर ने दांत पीचते हुए कहा। मैं बस एक तजुर्बा करना चाहता था। लड़का पुरसकून हो चुका था। कैसा तजुर्बा? इंस्पेक्टर हैरान हुआ। यही कि मरने के बाद कब्र में इंसानी जिस्म के साथ क्या क्या होता है, कौन कौन से कीड़े जिस्म में। क्या बकवास है ये?
इंस्पेक्टर ने लड़के की बात काटी। उसकी बातें वहां मौजूद सभी लोगों के रोंगटे खड़े कर रही थी, जबकि वो पुरसकून बैठा था, होठ सीटी बजाने के अंदाज में सुकड़े हुए थे। इंस्पेक्टर को उस पर किसी पागल का गुमान हुआ था। क्या वो वाकई पागल था? क्या उसके साथ कोई नफ्सियाती मसला था? इंस्पेक्टर समझने से कासिर था। मिस्टर जबील को फोन किया जाए, आज इन्हें मैं बताऊंगा कि उनका बेटा क्या कर रहा है। इंस्पेक्टर ने अपने दाएं तरफ खड़े एक सिपाही से कहा, जो बेयकीनी से इंस्पेक्टर को देख रहा था। सुना नहीं तुमने? फोन मिलाओ। इंस्पेक्टर ने गुस्से से हुक्म दिया। लेकिन सर, वो इलाके के मौजूद शख्सियत हैं, उन्हें यहां बुलाना। इंस्पेक्टर के घूरने पर बाकी अल्फाज उसके मुंह में ही दम तोड़ गए थे और वो फौरन फोन की तरफ लपका, जबकि लड़का पुरसकून अंदाज में बैठा कुछ गुनगुना रहा था।